बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज क्योंकि जुम्मे का बाबरकत दिन है तो आप सबको जुम्मा मुबारक कहना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें भी दुआओं में याद रखें। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो शायद लोगों को कोई ख़ास पसंद नहीं आएगा, लेकिन बात करनी बनती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मुहावरा हम बचपन क्या अपनी पैदाइश से पहले माँ के पेट में सुनते रहते हैं। सीधी जो बात है, ये इतना ज़्यादा मुहावरा यूज़ होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और अंग्रेज़ी में इसको हम कारमा भी कहते हैं। सो बात ये है कि ये कारमा या जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका सिस्टम क्या होता है, इसके उसूल क्या होते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है व्यूअर्स कि अगर हम दूसरे के साथ वैसा रवैया रखें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रखे, कि अगर हम चाहते हैं किसी जगह हम जाएं तो हमसे कोई इंसान अच्छे से मिले, बुलंद आवाज़ में सलाम दुआ करे, हमसे कोई नेगेटिव बात ना करे, हमारे साथ पॉजिटिवली पेश आए, तो अगर हम ये चाहते हैं तो हमारा रद्द अमल भी दूसरे इंसान की तरफ ऐसा ही होना चाहिए। होता ये है कि हम कहते हैं कि हमें सब कुछ मिलना चाहिए। हमारी जो मैं होती है ना, जब भी कोई भी मामला कोई भी सिस्टम होता है तो सबसे पहले हमारे अंदर मैं जागती है कि मैं ये, मैं वो, मेरे लिए ये। भाई आप अगर अपनी ज़ात के लिए अहम हैं तो जिस बंदे से आप डिमांड्स कर रहे हैं उस बंदे की ज़ात के लिए उसका अपना आप भी तो अहम है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुली लोगों के साथ पेश आते हैं और सोचते हैं कि भाई खैर है, अल्लाह मियाँ तो हमें माफ़ कर देंगे। जो चीज़ आपकी रब के साथ डायरेक्ट है उसका तो जवाब आपने रब को देना है, लेकिन हुकूकुल इबाद, इंसानों के साथ जो आप ज़्यादतियाँ करेंगे, जुल्म करेंगे, उसका जवाब तो आपने खुद ही देना है। अगर वो बंदा आपको माफ़ कर दे तो ग्रेट, और अगर ना करे तो फिर उसका खमियाजा आप खुद भुगतेंगे आखिरत में। तो व्यूअर्स, हम अपने बिहेवियर को पॉजिटिव नहीं करते, हमारी दूसरों से बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। भाई हर इंसान अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक प्रिंस या प्रिंसेस है, लेकिन जिसके साथ हम एक सर्टन बिहेवियर रखते हैं, सर्टन तरीके से पेश आते हैं, वो भी तो अपने घर में कोई ना कोई अहमियत रखता है ना इंसान, और कोई ना भी रखे। अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ प्यार से डील करें, आप उनके साथ प्यार से डील करें। छोटी सी बात है, मुझसे अगर कोई बदतमीज़ी से बात करेगा, अगर मैं उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगी तो कम से कम मुझे उन पर लाड नहीं आना, चाहे वो मेरी सगी औलाद क्यों ना हो। ये तो एक इंसान का नेचर है। किसी के साथ प्यार से बात करोगे वो आपसे प्यार से बात करेगा, किसी से बदतमीज़ी करोगे बदतमीज़ी करेगा। इसी तरह सास बहू का रिश्ता हो गया, मियाँ बीवी का रिश्ता हो गया, वो रिश्ते जो बड़े सेंसिटिव होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि हम दूसरे के ऊपर सारा मलबा डाल देते हैं, अपनी उम्मीदों का, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी ज़रूरियात का, और हमारे साथ उनका रवैया कैसा होना चाहिए उसका भी सारा मलबा दूसरे पर डाल देते हैं कि भाई ये मेरी सारी डिमांड्स हैं, इनको पूरा करो। लेकिन अगले से कभी झूठे मुँह भी नहीं हम पूछते कि भाई तेरी ख्वाहिश क्या है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सास बहू से कहेगी कि जिस दिन शादी हुई है, शादी की अगली सुबह ही भांडे बर्तन धोए, घर की सफाई करे, सारे मामलात करे, लेकिन क्या आप उसी बहू से उस तरह पेश आते हैं कि जिस तरह आपको पेश आना चाहिए? क्या आप उसे बेटी की तरह ट्रीट करते हैं? उसी तरह अगर बहू की बात ले लें तो जो बहू जाती है अपने ससुराल ये सोच के कभी मुझे तो बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं तो अपने घर में बड़ी वो कुछ चीज़ थी। तो अगर आप एटीट्यूड के साथ अपने ससुराल में जाएंगे और अगलों को जूते की नोक पे रखेंगे तो उनका भी रवैया आपकी तरफ अच्छा नहीं होगा। देखिए, किसी का ज़र्फ बहुत ही बड़ा अच्छा और बहुत ही आला इंसान है, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत से गुजरे हैं इस दुनिया में, तो कोई बहुत बड़ा इंसान, कोई बहुत आला ज़र्फ का इंसान हो तो चलो शायद वो बदला नहीं उतारेगा, लेकिन वो बदला नहीं उतारेगा तो दुनिया, नेचर, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपको भुगतना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हम मदर नेचर के साथ, जो हमने अपनी इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादतियाँ की हैं कॉन्स्टेंटली। आलूदगी, पोल्यूशन, कौन सी चीज़ है जो हमने नहीं की? अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों में सर्दी, सर्दियों में गर्मी, ऊट पटांग वेदर चेंजेस आ रहे हैं, फसलों में हमें नुकसान आ रहा है, कभी कहीं फ्लड्स आ रहे हैं तो कहीं पे बिल्कुल ही बारिश का एक कतरा नहीं पड़ रहा, तो अच्छी खासी जगहें बर्बाद हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचर जो है वो अब आपसे जवाब मांग रहा है, कहते लो जी अब आपने कर लिया जो करना है, अब हम आपको करके दिखाएंगे। फिर बीमारियां नहीं ख़त्म होती, हज़ार मसाइल लोगों के चल रहे हैं, रोज़ी रोटी लोगों की ख़राब हो रही है इन वेदर चेंजेस की वजह से। सो व्यूअर्स,
چاہے وہ نیچر ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ انسان ہو, آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا ہے, دوسرے کے ساتھ نیگیٹیولی پیش نہیں آنا, اور یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں تو ان کے ساتھ بھی ایک پازیٹیو رویہ رکھیں. 2-4 لوگ اگر نیگیٹیو آپ کے ساتھ ہو بھی جاتے ہیں تو کم از کم آپ نے تو اپنا کام کر لیا نا. اینڈ ایک اور ایلیمنٹ ہے, دیکھیں جان ہم نے اپنے رب کو دینی ہے, انسانوں کو نہیں دینی. سو یہ ان معاملات سے اگر ہم نکل آئے نا اس لوپ ہول سے تو بہت بہتر ہو جائے گا. خیر کچن کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ آج ہمارے سیٹ پہ بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, لیکن ان سے ملاقات کرنے سے پہلے 042992000648 ہمارا فون نمبر ہے اور مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. شیف کنیز فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میری پرنسس؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا مجھے بتاؤ بیٹا آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ آج کچن میں پک رہے ہیں سنگاپورین رائس. لو اسی دیسی ماحول رکھے سیٹ تے تو تسی سنگاپور پہنچ گئے ہو. میں نے کہا چلو دیسی ورسز ولائتی. ولائتی, چلو جی ولائتی ریسیپی, کیونکہ سنگاپورین رائس بڑی ہی فیوریٹ ہے ہر کسی کی جی, بڑوں کی اور بچوں کی. سو انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں اس کے لیے چاہیے. چکن کی میرینیشن کے لیے مرغ کا گوشت 1 کلو, دہی 1/4 کپ, سرخ مرچ پاؤڈر 2 چائے کے چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, پیپریکا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, نمک 1.5 کھانے کا چمچ, تکا مسالہ 1.5 کھانے کا چمچ, مسٹرڈ پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, ادرک لہسن پیسٹ 1.5 کھانے کا چمچ, ہری مرچ 4 سے 5 عدد. سوس کے لیے مایونیز آدھا کپ, کیچپ 1/4 کپ, ہاٹ سوس 2 کھانے کے چمچ, مسٹرڈ پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, کالی مرچ 1/4 چائے کا چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ. نوڈلس کے لیے تیل آدھا کپ, لہسن 1 کھانے کا چمچ, ہرا پیاز 1/4 کپ, شملہ مرچ آدھا کپ, بند گوبھی آدھا کپ, نمک آدھا چائے کا چمچ, سویا سوس 1.5 کھانے کا چمچ. سو جو اس کے 8 کروڑ چیزیں اس میں ڈلتی ہیں لیکن اینڈ میں بڑا مزے کا بنتا ہے. یس, تو جو اس کی اگر ہم اب میتھڈ کی طرف چلیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے چکن کو پہلے میرینیٹ کر لینا ہے. جتنے آپ کو اسپائسیز اور ساسز بتائے گئے ہیں, آپ نے بون لیس چکن لینا ہے, اپنے حساب سے آپ اسے جولین کٹ کریں یا کیوب کٹ کریں, اٹس اپ ٹو یو. اس کو میرینیٹ کر لیں. میرینیٹ آپ 1 to 2 آورس مسٹ کریں. میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس چکن کو آئل کے اندر ڈال کے اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے ادرک لہسن پیسٹ کے اندر. اس کے اندر آپ نے ویجیٹیبلس ڈالنی ہیں, پیپریکا پاؤڈر ڈالنا ہے, اور لاسٹ پہ کیچپ وغیرہ ڈال کے اس کی گریوی کو اپنے حساب سے سیٹ کر کے, اگر آپ بالکل تھک چاہتے ہیں تو وہ کیچپ کی گریوی کو ایز اٹ از جانے دیں, ورنہ اندر چکن اسٹاک ایڈ کر دیں یا پانی ایڈ کر کے آپ چکن پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چکن اسٹاک نہیں ہے. تو آپ نے اس کو گریوی کو سیٹ کر لینا ہے. دوسری طرف رائس بوائل کر لینا ہے. اگر آپ بوائلڈ رائس کے ساتھ سرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے, ورنہ آپ گارلک رائس یا فرائیڈ رائس وہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں. آج ہم بوائلڈ رائس کے ساتھ اسے سرو کریں گے. پھر دوسری طرف آتے ہیں ہمارے پاس نوڈلس, جو کہ 3rd اسٹیپ ہے. نوڈلس میں آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے اسے بوائل کر لینا ہے. ڈیورنگ بوائل آپ نے اس کے اندر نمک اور آئل ڈالنا ہے. آئل ڈال کے آپ نے جب اسے اسٹین کرنا ہے دین آپ نے ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھنا ہے. جو آپ کے نوڈلس ہیں وہ بالکل اسٹک نہیں ہوں گے. اور ٹھنڈا پانی منرل واٹر سے گزارنا ہے, کیونکہ یاد رکھیں یہ نوڈلز اب مزید کک نہیں ہونی. سو جب آپ منرل واٹر اس کے تھرو ایک دفعہ اگر آپ نے نارمل پانی گزار بھی دیا تو اس کے اوپر سے ایک دفعہ ابلا ہوا پانی یا منرل واٹر ٹھنڈا گزارے تاکہ وہ چپکے نہ. یہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ بڑی دفعہ لوگ کرتے ہیں سارا کچھ ٹھیک کر لیتے, اس میں نلکے سے اس کو رنس کر لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پھر آبویسلی سارے اتنی سی چیز سے پھر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو آپ نے اس کو بوائل کرنے کے بعد آپ نے آئل لینا پین میں. آئل لینے کے بعد آپ نے اس میں لہسن ڈالنا ہے. لہسن کو تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد ویجیٹیبلز میں ہم ادھر صرف اسپرنگ انین لیں گے, کیرٹ لیں گے اور کیپسیکم لیں گے. کیپسیکم میں آپ نے اس کو اچھے سے کوئی 1 سے 2 منٹ کے لیے آپ نے ان ویجیٹیبلس کو سوتے کرنا ہے. سوس میں آپ نے صرف سویا سوس ڈالنی ہے. اس میں بلیک پیپر اینڈ سالٹ ایڈ کر کے آپ نے نوڈلس کو ایڈ کر دینا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے. اور دین آپ نے ازامبل کرتے ہوئے ڈیورنگ ازامبل آپ کی فرسٹ لیئر ہوگی رائس کی, دین چکن گریوی, اینڈ دا تھرڈ اینڈ لاسٹ ون از نوڈلس. اور لاسٹ پہ ہماری ایک سوس بھی ہے اور جو آپ اس کے اوپر ڈریزل کریں گے. سوس کی جو ریسیپی ہے وہ یہ ہے, اس میں جائے گا کیچپ, مایونیز, مسٹرڈ پیسٹ, بلیک پیپر, سالٹ. اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس کے اوپر ڈریزل کر دینی ہے, اور ڈریزل کرنے کے بعد اٹس ریڈی ٹو ایٹ. اور بائی دا وے یہ جو سوس کی بات کر رہی ہیں وہ بہت ہی مزے کا ڈپنگ سوس بن جاتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ. تو جو سوس کی انہوں نے ریسیپی بتائی مسٹرڈ, میونیز اینڈ کیچپ کے ساتھ, یہی آپ اگر پیری پائٹس بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بڑے مزے کا یہ سوس بن جاتا ہے. یہ بڑا ورسٹائل سوس ہے. تھینک یو سو مچ بیٹا. اب ویورز, میں نے کہا نا کہ آج شو پہ بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. بڑے لوگ اس لیے ہیں کیونکہ میرے بہت ہی پیارے بھائی اور بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ. آج ہمارے ساتھ قوال
عمران راحت علی خان اور ان کی ٹیم موجود ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ میرے پیارے بھائی نے پرفارم کیا ہے. السلام علیکم عمران بھائی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بہنا آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ. لیکن آپ سے بات کرنے سے پہلے آپ کی ٹیم کا انٹروڈکشن بہت ضروری ہے, موسٹ امپورٹنٹ. بھائی دیکھیں, کوئی بھی انسان اپنی ٹیم کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. جی بالکل. تو ہم ٹیم کی طرف بھی بڑھیں گے, اس کے بعد ہم نے ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا ہے, اینڈ دین آف کورس ہم بڑھیں گے کلام کی طرف. تو ٹیم سے مل لیتے ہیں. ریاض علی, اعظم علی, عامر علی, دانش علی, فیضان علی, نعمان علی, عدنان حسین, حماد علی, شہباز علی, سجاد علی, سمر علی, غلام عباس, رستم, قاسم علی اور میسم علی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں, اپنے بھائیوں کو. اور کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آن پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کسی بھی ہمارے لیجنڈ کی ڈیتھ اینیورسری ہو, برتھ ڈے ہو, کوئی بھی ایسا موقع ہو, ہم کوشش کرتے ہیں اسے کور کرنے کا. تو ویورز, آج اطہر شاہ خان صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ ایک بہترین پوئٹ, رائٹر اور ایکٹر تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کمیڈین بھی تھے. 1 جنوری 1943 کو آپ پیدا ہوئے. آپ نے ایکٹنگ ایز این ایکٹر ٹی وی اور سٹیج میں بہت کام کیا. آپ کے بہت سے فنی کیریکٹرز جو ہیں وہ فیمس ہوئے. آپ نے بے شمار ڈراموں کو لکھا بھی اور ان میں ایکٹنگ بھی کی. گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا. آپ کی ڈیتھ 10 مئی 2020 کو ہوئی. اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اسی دعا کے ساتھ ہم بڑھیں گے حمد باری تعالیٰ کی طرف. جی عمران بھائی. زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں, ثنا کے خدا بند لا یزال ہے تو, یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو, تیرا کمال تو دنیا کے ہر کمال میں ہے, یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو. اللہ میراج میں عرش تک مصطفیٰ, جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا, تب ملائک نے حسرت سے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں حق
sa sa ga ba da ni da ni re pa da ma pa da pa ma ga re pa re sa ga ga ma ma pa ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa re ga ma pa ni da ma re ga ga ma ma pa ga ma pa ga ga ma ma pa ni da sa ni da da ga re ni da da ni ni da da ga re ni da da 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 re ni da da 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 re da da ni da da ga re ma ga pa pa ma da da ma ni da 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 مسجود ہے معبود ہے تو ہر شے تیری شاہد ہے کہ مشہود ہے تو ہر ایک کے لب پر ہے تیری ہم کو ثنا ہر سوگ میں ہر ساز میں موجود ہے تو ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. سب سے پہلے تو کیا خوبصورت کلام پیش کیا, حمد باری تعالیٰ پیش کیا عمران راحت علی خان اور ان کی پوری ٹیم نے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, جزاک اللہ. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے دو بہت ہی پیارے بھائیوں نے. سب سے پہلے آف کورس ڈاکٹر علی وقار قادری, آپ ایک بہترین ہوسٹ, رائٹر, اسلامک اسکالر یعنی کہ عالم دین, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پتہ کی اور ایک سیکرٹ بات بتاؤں تو ہمارے اسلامک کانٹینٹ ہیڈ بھی ہیں. ایٹ لیسٹ میں جو بھی پروگرامز کرتی ہوں ریلیجس پروگرامز یا اس سے ریلیٹڈ یا ایون صوفیزم سے ریلیٹڈ, تو علی بھائی جو ہیں مجھے بہت گائیڈ کرتے ہیں. عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ہیں میرے استاد. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. عمر میں چھوٹے اس لیے کہتی ہوں نا, کوئی یہ نہ سوچے کہ بڑے بھائی ہیں, میں نے کہا میں کلیئر کر دوں. ایک اور ہمارے پیارے بھائی مفتی غلام یاسین نظامی ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی عالم دین ہیں اور ہمارے بھائی ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ویورز, زیارت مکہ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اور سچ بولوں تو اس کا کریڈٹ میں نہیں لوں گی, اس کا کریڈٹ علی بھائی کو ہی جاتا ہے. تو علی بھائی, آج کے اس ٹاپک کا انتخاب کرنے کا ریزن, اور آج ہم کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے, ذرا ہمیں ایک جس کو کہتے ہیں نا کلفس نوٹ یا سمری دے دیجیے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए पूरी रूह ज़मीन पर बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं, जी उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, उनकी मजहबी नुक्ते नज़र से भी इम्पोर्टेंस है। तो ये एक लर्निंग का बड़ा अहम प्रोसेस है कि आप अपने नौजवानों को, देखने वालों को, बच्चों देखिए, अगर को, एक बड़ों जगह को, है, हम जब कहीं बाहर जाते हैं भैया, आपको भी सॉरी मैंने आपकी कथा कलामी का, वेरी वेरी सॉरी, बट बात यह है कि जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो हम हमेशा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते हैं उनको देखने के लिए, और वो जगहें जनरल होती है, जैसे आईफल टावर हो गया, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा हो गया, तो उनकी ना हम जानना चाहते हैं, अच्छा ये बना क्यों, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा टेढ़ा क्यों हुआ, इसकी कहानी, ये सारी बातें जानते हैं। लेकिन जब हम ज़ियारात पे जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे, ऐसे मकामात, ऐसे मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम जाते हैं वो सारी चीज़ें कर आते हैं जो हमें बड़े कह रहे होते हैं या हमारे इर्द गिर्द समझा रहे होते हैं कि ये करना है, लेकिन खुद जब तक हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। लेके तो उन्हें चले जाते हैं खुशी खुशी मक्का मदीना दिखाने के लिए, लेकिन ये नहीं पता होता कि जिन जगहों पे लेके जा रहे हैं उन जगहों के बनने का क्या रीज़न था, फिर हुआ क्या, फिर उसके बाद के क्या मामलात रहे, क्योंकि जो मुक़द्दस जगहें हैं वो सिर्फ बनने के बाद मुक़द्दस नहीं, उधर बहुत सी ऐसे मामलात भी हुए जो उनको, जिन्होंने उनको मज़ीद और मुक़द्दस बनाया। राइट अली भाई? बिल्कुल ऐसे जी। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं, तो ये हर हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपने बच्चों को, नौजवानों को, इवन के बूढ़ों को बताया जाए कि वो पहले तो अव्वलन वो मकामात कौन से हैं, फिर उनकी अहमियत और फजीलत क्या है, फिर अगर वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए आप कितनी बड़ी जगह पे जा रहे हैं, फिर उनका हिस्टोरिकल पस मंज़र क्या है। और जब आपको पता होता है तो फिर आपका अदब का आलम भी वही होता है, अदब का आलम, शौक़ का आलम और बढ़ जाता है, आपको क्लैरिटी होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। तो जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो सबसे पहला जो शहर, अहम तरीन मुकाम हमारे सामने आता है वो काबतुल्लाह और मक्का मुकर्रमा आता है। बिल्कुल, बहुत सारी रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने, अच्छा ये काबतुल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मोहतरम नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ने जब वो बिग बैंग के ज़रिए धमाका हुआ और ज़मीन को बनाना अल्लाह ने मंशा हुआ ना, तो सबसे पहले अल्लाह ने जिस खित्ता ज़मीन को पसंद फरमाया था वो मक्कातुल मुकर्रमा था इब्तदान। अब हम मक्का पर आज बात करेंगे, ऑफ एंड ऑन हम मुख्तलिफ मकामात को लेते रहेंगे साथ तो साथ। भैया आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है करने वाली, जब हम सबसे अहम किसी भी मकाम की बात करते हैं तो वो काबतुल्लाह है। बिल्कुल काबतुल्लाह। तो मुफ्ती साहब, काबतुल्लाह की तामीर, उसकी हिस्ट्री, उसके पस मंज़र पे अगर आप नज़र डालें तो क्या ही बात होगी, और फिर अली भाई आप बात को वहीं से पिकअप कीजिएगा जहाँ से मुफ्ती साहब छोड़ेंगे। जी भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। काबतुल्लाह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीन इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें से एक अहम रुकन हज, वो बैतुल्लाह शरीफ के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। बेशक। तो इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैतुल्लाह शरीफ वो हमारे लिए किस कदर अहमियत का हामिल है, हमारी इबादत का वो मरकज़ है। हम जहाँ पर हूँ रुए ज़मीन पर हम उसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। अगर हमारा चेहरा जो है वो बैतुल्लाह शरीफ से फिर जाए तो हमारी नमाज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वो वाला मकाम जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इबादत के हवाले से देखा जाए, अल्लाह के साथ मोहब्बत के हवाले से देखा जाए, अल्लाह के साथ कुर्बत के हवाले से देखा जाए, हर हवाले से बैतुल्लाह शरीफ जो है वो हमारे लिए अहमियत का हामिल है। देखा जाए ना, बैतुल्लाह शरीफ की अज़मत का अंदाज़ा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है, अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमाना है कि जिस शख्स की पहली नज़र बैतुल्लाह शरीफ पर पड़े, अन नज़रहु इला काबतिल्लाह इबादा, कि काबतुल्लाह की तरफ देखना जो है ये इबादत है। और इसकी वजह से अल्लाह पाक जो है वो हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक बंदे की उम्र भर के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और दूसरी हदीस पाक के अंदर इस बात को बयान किया गया है कि अल्लाह पाक 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, और उनमें से 60 रहमतें जो हैं वो तवाफ़ करने वालों पर नाजिल होती हैं, 40 रहमतें जो हैं वहाँ पर नमाज अदा करने वालों पर नाजिल होती हैं, और 20 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने वालों पर नाजिल होती हैं। और देखा जाए ना इसकी अहमियत के हवाले से, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इसका आगाज़ जो है वो इंसानी तारीख़ से 2000 साल पहले का है। रिवायात के अंदर इस बात को बयान किया गया है, और सबसे पहले इसकी जो इब्तिदा है इसकी तामीर की वो फ़रिश्तों ने फरमाई है। फ़रिश्तों के बाद जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई, सैयदा हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा, और उनके बाद उनके बेटे सैयदना शीस अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया है। फिर उसके बाद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसकी इमारतें, इसकी जो दीवारें थी वो मुनहदिम हो गई थी। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया है। फिर उनके बाद देखा जाए सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उन्होंने भी इसकी तामीर में हिस्सा लिया है। और फिर उसके बाद हुजूर के दादा अपना हिस्सा डाला है, हर एक ने अपना कितनी बड़ी बात है।
اور حضور کے جو صحابہ کرام نے کتنا حصہ ڈالا جی جی حضور کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں سے قصی بن کلاب انہوں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جس نے بھی حصہ لیا اس نے اپنے مقدر کو سنوارا ہے. جس طرح کہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے سے بندے کا مقدر سنور جاتا ہے, سوچے جس نے حصہ ڈالا ہو وہ تو ساری زندگی سبحان اللہ, اور زندگی آخرت میں سرخرو ہو گیا. قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ عبادت کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے. علی بھائی دیکھیں کہ حصہ ڈالنا بھی ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا. خواہش کروڑوں لوگ رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا جو ان کے خاص بندے تھے کہ آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ دیکھیں رب کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. بے شک. حضرت دیکھیے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی زمین پر ضرورت کیوں محسوس ہوئی. جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے, وہ سراندیب کے علاقے میں جب ان کو اتارا گیا تو وہ اب اوپر کے جنت کے ماحول سے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمہ وقت, چونکہ جہاں وہ آئے تھے جنت میں اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے وہاں پر, اور اس کا نام ہے بیت المعمور, جس کے ملائکہ ہمہ وقت طواف کرتے ہیں. انبیاء ارواح ساری طواف کرتی تھی جب یہ اس جسد خاکی میں نہیں تھے. جب یہ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے, لیکن اندر سے وہ ان کے اندر وہ محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ انوار و تجلیات نہیں اللہ کی بارگاہ کے, اب وہ طواف نہیں. بیت المعمور پر تو کعبۃ اللہ کے طواف کر رہے تھے, تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا جو 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے کعبہ, جس کے گرد ملائکہ طواف کرتے ہیں, اس کے عین نیچے, یعنی فقہاء نے لکھا اگر اس کو گرایا جائے تو یہ اس کعبے کے اوپر آئے گا, اس کے نیچے زمین پر کعبہ بنا دیا کہ انسان اس کا طواف کیا کرے. ہر نبی نے حج کیا. امام حسن بصری نے کیا خوب لکھا کہ یہ کعبۃ اللہ اور یہ شہر مکہ وہ ہے جس کی طرف ہر انسان نے سفر کیا, ہر نبی نے سفر کیا, ہر جن نے سفر کیا. اس کے علاوہ زمین کا کوئی ایسا مقام نہیں جس کی طرف سب نے سفر کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا طواف فرما رہے تھے تو کعبہ کی عظمت, اس کے قصیدے پڑھ رہے تھے, کہتے ہیں کعبہ تو کتنا عظیم ہے, اے کعبہ تیری عظمت پر میں فلاں قربان, تیری عظمت پر فلاں قربان. چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر میں حصہ ڈالا, سب نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا. طواف کرتے کرتے کعبے کی عظمتیں بیان کرتے کرتے رسول اللہ نے اچانک ہی اپنی ٹون بدل لی, اور رسول اللہ فرماتے ہیں کعبہ تیری یہ ساری عظمتیں بجا جو تو میں نے بیان کی, لیکن ایک سن, ایک بندہ مومن کی عزت اور حرمت اللہ کے نزدیک تیرے سے بھی بدرجہ اونچی ہے. اعظم کا لفظ ہے, عظمہ کا خالی لفظ ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عظیم, اعظم بہت اونچی ہے. آپ اندازہ کر لیں تو کعبہ کی بھی عزت کرنی ہے اور کعبہ کے ساتھ مومن کی بھی عزت کرنی ہے, جو کعبے سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ. اچھا, اب ہم جب سین کعبہ میں نظر دوڑاتے ہیں تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں سامنے آتی ہیں. مقام ابراہیم, ہمیں پتہ ہونا چاہیے مقام ابراہیم کیا, حتیم پتہ ہونا چاہیے, مقام ملتزم پتہ ہونا چاہیے, حجر اسود پتہ ہونا چاہیے, رکن یمانی, ان سب کی الگ الگ تاریخ ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ جس کی مطلب حد نہیں ہے. اچھا, تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو کلام کی طرف پڑھتے ہیں. جانیں گے عمران بھائی بھی, اب مجھے پتا ہے ایسی محفل میں ہر انسان اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے, تو میں اپنے پیارے بھائی کو موقع دوں گی کہ وہ اپنی مرضی سے کلام سلیکٹ کر کے پیش کریں, اور جب کلام سن کے بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے ویورز تو مقام ابراہیم پہ بات کریں گے. تو جی عمران بھائی کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ جی نعت کلام ہی سنا رہا ہوں. ان کی گفتگو بھی کلام ہی کی طرح تھی, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو بہت مزہ آیا ان کی گفتگو کا بھی. تو یہ نعت کلام سنا رہا ہوں. جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلی جب لیا
عطا سے پہلے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بات اب تک بنی ہوئی او میری بات بن گئی مجھ بے نوا کی بگڑی نصیب میرا جگا دیا ہے میرے کرم کے نثار آقا مجھے بھی جینا سکھا دیا ہے غریب در در بھٹک رہے تھے کہیں نہ دل کو سکون ملا سلطان بنا دیا ہے جی میری بات بن گئی میری بات بن گئی میری بات بن گئی تیری نگاہ نے دل پائے مال کر ڈالے تیری نگاہ نے حبشی بلال کر ڈالے میری بات بن گئی تمہارے در سے لو لگی ہے تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے تمہارے در سے لو لگی ہے تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے تمہارے در سے لو لگی ہے تمہیں سے مانگے حقیقت یہ ہے شاہ خیر الانامی تیرے ٹکڑے کھا کھا کے بنتے ہیں خسرو تیرا جام پی پی کے بنتے ہیں جامی تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے عطا کیا مجھ کو درد الفت عطا کیا مجھ کو درد الفت عطا کیا مجھ کو درد الفت
ख्वाहिशों का शुक्र कैसे करूं अदा, मैं तेरी नवाज़िशों का शुक्र कैसे करूं अदा, बिन मांगे ही मेरा कशकोल भर दिया, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, हुजूर की कदम चूमने लगी, हुजूर की परवरी है, हुजूर की परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था, हुजूर की परवरी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आप मॉर्निंग एट होम देख रहे हैं और आज हम ज़ियारत मक्का की बात कर रहे हैं और हमारे बहुत ही प्यारे भाई ने इतनी खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की कि हम तो खो से गए और ब्रेक से वापस भी आ गए, लेकिन कुछ खोए खोए वापस आए। तो अली भाई, नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो है मकाम इब्राहीम की। तो आपसे मुफ्ती साहब बात शुरू करते हैं और फिर अली भाई आपके पास आएंगे। जी, मकाम इब्राहीम जो है ये हमारे नज़दीक बड़ी अज़मत वाला है। अल्लाह पाक ने मकाम इब्राहीम की अज़मत को कुरान अज़ीज़ के अंदर इन अल्फाज में बयान फरमाया, वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि आप मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाएं। यही वजह है कि जो लोग हज के लिए जाएं या उम्रा के लिए जाएं वो मकाम इब्राहीम पर नवाफिल अदा करते हैं और नवाफिल अदा करने के बाद वहाँ पर वो दुआएं मांगते हैं। उनका ये कहना है, हदीस पाक में उनका ये कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर बंदे की दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। मकाम इब्राहीम का अगर तारीख़ी पस मंज़र देखा जाए ना, मकाम इब्राहीम वहाँ पर वो पत्थर है जहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिनके ऊपर पाँव रख कर बैतुल्लाह की तामीर फरमाई है। अब जूँ जूँ इरादा फरमाते जाते वो पत्थर जो है वो इसी तरह ऊपर होता जाता। और अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमाना है कि मकाम इब्राहीम के जो पत्थर हैं ये जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है, इंतहाई सफ़ेद रंग के हैं। और मकाम इब्राहीम की अज़मत के हवाले से देखा जाए तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी पत्थर पर खड़े होकर हज का ऐलान फरमाया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पत्थर जो है, ये वाला मकाम जो है वो हमारे नज़दीक इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब मुफ्ती साहब आप देखें, इतने सालों से रमज़ान ट्रांसमिशंस भी होस्ट कर रही हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये वो मेरा एक माह मुबारक एक है, तो वैसे ही बहुत ही मुबारक और ख़ूबसूरत महीना, लेकिन मैं उसको हमेशा अपना ट्रेनिंग ग्राउंड कंसिडर करती हूँ कि भाई 11 महीने दूसरी होस्टिंग कर ली, 1 महीना मैंने स्टूडेंट की तरह बैठना है। लेकिन आज जो आप लोग बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ अपना सर नीचा करके आपको कहना पड़ा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। और कितनी एम्बैरसिंग बात है व्यूअर्स के एक एंकर हूँ, कहने को बाहर से पढ़ी हुई हूँ। कितनी सो कॉल्ड लोग कहते हैं ना कि आपकी तो नॉलेज बहुत है, लेकिन दुनियावी नॉलेज हमारी बहुत होती है, दीनी नॉलेज क्यों नहीं होती हमारी। तो इसीलिए अली भाई ने भी कहा कि जुगन इतना जो मैं अगर मुझे जो पूछती रहती हो बार बार कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये चीज़ ऑन एयर बात करो और उन चीज़ों पे बात करो जो नहीं हो रही। जी ऐसे माँ का मकाम, भाई बहन का आपस में ताल्लुक, ये सारी बातें तो करोड़ दफ़ा हो चुकी हैं, क्योंकि एक चैनल ने किया तो सारे चैनल उसकी डगर लग पड़े। बहुत खूब। तो एक्चुअल नॉलेज भी तो गेन करनी है ना व्यूअर्स, और वो इसी तरह हम गेन करेंगे जब हम सवाल करेंगे उन लोगों से जिनका ये काम है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस डॉक्टर से पूछेंगे ना अगर पेट में दर्द है तो अगर आपको कोई किसी दीन से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, या तो खुद रिसर्च करें और उसके बाद अक्सर वजाहत के लिए आपको किसी आलिम दीन की सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो वो तो ना नहीं करते, हम घबराते हैं इनके पास जाते हुए। जी अली भाई, देखिए, मकाम इब्राहीम जब तामीर काबा हो रही थी तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के रख रहे थे। काबतुल्लाह की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर हैं जो काबा के गिरदो नवाब में हैं, आज तक वही बुनियाद में है। अच्छा, जब रखते जा रहे थे, जब इंसानी कद से ऊपर हुए थे, हज़रत इस्माइल को कहते हैं कि इस्माइल कोई पत्थर लाओ,
کہ اس پر میں کھڑے ہو کے آگے چلاؤں۔ اب وہ حضرت سیدنا اسماعیل یہ پتھر لائے، اس پر حضرت ابراہیم چڑھ کے اوپر رکھتے گئے۔ اب اس پتھر کا معجزہ یہ تھا کہ ظاہر ہے اس کی بھی تو ایک لمٹ ہونی تھی، لیکن اس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ کا منشا تھا کعبہ کو بلند کرنا، وہ پتھر رکھتے یہ زمین سے خود بلند ہوتا جاتا۔ حضرت عمر فاروق کے دور تک یہ پتھر اپنی اس جگہ پر پڑا تھا جہاں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر تعمیر کی تھی۔ یہاں اس وقت وہ کعبہ سے 33 میٹر کے فاصلے پہ لگایا گیا ہے، جہاں اب موجود ہے پورے سونے کی جالیوں میں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ اٹھا کے یہاں رکھا گیا اور بعد میں پھر اس کو پورا کر اس دیا کے گیا۔ پیچھے ریزننگ کیا تھی؟ اس کی ریزننگ یہ تھی کہ وہ درمیان میں تھا نا، تو کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے وہ درمیان میں لوگوں کو مشکل ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کو مینیج کر دیا۔ اچھا اب بڑی امپورٹنٹ بات اس کے حوالے سے، اچھا اب اس کے اندر دو بڑی عشق کے حوالے سے، محبت رسول کے حوالے سے دو پیغام ہیں۔ حضرت ابراہیم ساری زندگی کتنے پتھروں پہ چلے ہوں گے، شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے چلتے تھے پتھر، زمانہ ایسا تھا، زمانہ ہی ایسا پتھر تھا، ہر چیز جگہ۔ لیکن کیا کسی پتھر نے ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے اندر ثبت کیے؟ نہیں کیے۔ یہ کیسے کیے؟ چونکہ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ قبول، ربنا تقبل منا، اے باری تعالیٰ اس مزدوری کو قبول کر کعبۃ اللہ کی اور پھر مزدوری کا اجر یہ دے کہ محمد رسول اللہ اور امت مسلمہ میری نسل سے جاری فرما۔ چونکہ رسول اللہ کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کعبہ کے وہ پتھر کے سینے میں ابراہیم کے قدم نقش کر دیے علیہ السلام کے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی کے پیروں سے پتھر میں نشان پڑے؟ یہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے پانی کا قطرہ بھی، کہتے ہیں نا کہ پانی کا قطرہ بھی ایک پتھر کو پھاڑ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے، لیکن وہ قطرہ گرتا رہے، یعنی ایک دفعہ سے نہیں ہوتا۔ کتنی محنت، کتنی مشقت اور کتنے بھاری بھاری پتھر آپ نے خود اٹھائے اس پتھر پہ کھڑے ہوئے کہ آپ کے پیروں کے نشان، پیر کتنے بھی سخت ہو جائیں پتھر میں نہیں نشان۔ اب دیکھیں یہ وہ دور تھا کہ یہ معجزے ہوتے ہیں، یہ میریکلز ہوتے ہیں۔ اب وہ دور تھا کہ رسول اللہ کو حکم دیا، بڑا اہم پوائنٹ جگن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ سارے پتھر بتوں کو کعبے سے ختم کر دو، نکال دیا گیا، اور ساروں کو نکال کے حکم دیا کہ اس پتھر کو وہاں رہنے دو، کیونکہ اس پر ابراہیم نے کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا اور محمد رسول اللہ کو مانا تھا۔ ہر پتھر نکل گیا، اب یہ پتھر موجود ہے۔ تو لہٰذا اب کیا ہے کہ جو صحن کعبہ میں جو امام جماعت کرواتے ہیں وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، جس کعبہ میں نماز پڑھنے کا اجر عام نمازوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں اور ان کو مقام ابراہیم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جب حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں آپ نے، تو عمرے کے اندر سے یہ سنت ہے کہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، وہ مقام ابراہیم کے پاس، چونکہ اب رش کی وجہ سے جگہ نہیں ملتا تو مقام ابراہیم کی سیدھ میں پیچھے جا کے پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے رخ بھی متعین کر دیتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، حتیم یہ کعبۃ اللہ میں کس جگہ پہ ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ دیکھا جائے نا، حتیم جو ہے یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اوکے، یہ یہاں پر بھی تعمیر ہونی چاہیے تھی، لیکن وجوہات کی وجہ سے وہ وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں، مال میسر نہیں تھا تو جس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ تعمیر نہیں ہو سکی۔ اور حتیم وہ جگہ بیت اللہ کے سامنے دیکھا جائے نا، ایک طرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے ایسے کر کے، وہ حتیم ہے، ایک گول دائرے کی یہ صورت دیکھیں میں۔ ویورز، ہم پکچرز بھی ساتھ ساتھ آپ کی شیئر کر رہے ہیں جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، تاکہ انشاءاللہ جب میرے پیارے بھائی بہن، میری فیملیز جو دیکھ رہی ہیں اس وقت، انشاءاللہ جب وہ جائیں گی تو آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہو۔ جی بھیا، یہ وہ جگہ ہے جسے حتیم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ جاتے ہیں، یہاں پر جا کر وہ نوافل ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر نوافل ادا کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے بیت اللہ شریف کے اندر نوافل ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ نے جب چاہا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر نوافل ادا کروں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، وہاں پر نوافل ادا کرنے کی بجائے یہاں حتیم میں آ کر نوافل ادا کرو، اور یہاں پر اگر تم نوافل ادا کرو گی تو تمہارا ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے بیت اللہ شریف کے اندر نوافل ادا کی ہیں۔ اور حتیم کی ایک اور خاص فضیلت یہ ہے کہ حتیم کے بالکل اوپر میزاب رحمت ہے، وہ رحمت والا پرنالہ سونے کا ہے، اور وہاں سے جو بارش وغیرہ وہ نازل ہوتی ہے وہ وہاں پر نیچے آتی ہے۔ یہ بھی اس کی فضیلت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اور اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حتیم کے اندر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ، ان کی قبریں جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں، تو یہ بھی حتیم کی فضیلت اور عظمت کا ایک پہلو ہے۔ دیکھا جائے نا، حتیم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری فضیلتیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے اس حتیم کو عطا فرمائی ہیں۔ میں بارے دیگر یہ والی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ حتیم جو ہے وہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں پر نوافل ادا کرتا ہے تو وہاں پر نوافل ادا کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی
کسی نے بیت اللہ شریف کے اندر نوافل ادا کیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی علی بھائی، اب حتیم جو ہے وہ تو جس طرح انہوں نے وضاحت کر دی وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد میں جو جد امجد کے کچھ افراد تھے انہوں نے شرط لگائی، چونکہ اس دور میں ظاہر ہے جو دور جاہلیت تھا، حلال حرام کا کوئی نہیں تھا، شراب عام تھی، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ کعبہ پر صرف وہ پیسہ لگائے گا جس کا پیسہ کلیتاً حلال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، حرام کی ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی، اور اگر تم لگاؤ گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا بلکہ ناراضگی سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو حلال کا یہی پڑا ہے، وہ انہوں نے لگایا۔ اس پیسے کی کمی کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا، یہ روایات میں صراحت ہے، چونکہ اتنے پیسے حلال کے دستیاب نہیں تھے کہ حتیم کی تک دیواروں کو بڑھایا جاتا، تو جتنے میسر تھے اتنا کر دیا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا دل تو عائشہ یہ چاہتا ہے کہ پورے کو کروں، لیکن تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے تو میں اس لحاظ میں جو چیز جہاں ہے اس میں چونکہ بڑی کبات نہیں تو اس کو وہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے، آگے ہم چلتے تھوڑا سا چلیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پیاری چیز ہے سین کعبہ کے اندر، وہ ہے حجر اسود۔ جی، آئی واز سیونگ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے بیسٹ فار لاسٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کو بڑا اور ہر چیز کو حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جی۔ حضرت آدم علیہ دو روایات ہیں، ایک حضرت آدم جب آئے تھے تو ایک چیز ساتھ لائے تو وہ حجر اسود تھا، اور دوسرا یہ کہ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم کا دل چاہا کہ یہاں پر کوئی اچھا خوبصورت پتھر نصب کریں، تو وہ ڈھونڈنے گئے تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے یہ پتھر لائے، دو روایات ہیں۔ یہ پتھر شتر مرغ کے پر سے یا دوسری روایت میں سفید دودھ سے زیادہ سفید اور روشن تھا، اس کا نام حجر اسود نہیں تھا، حجر ابیض تھا، سفید پتھر۔ سفید پتھر، اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا پتھر، سفید پتھر۔ تو یہ مسلمان اور لوگوں کے گناہوں کو چوس کے ابزرو کر کے یہ سیاہ ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا اگر حجر اسود پر عہد جاہلیت کی گندگی کے اثرات نہ آتے تو اس کے اندر یہ تاثیر تھی کہ کوئی غافل آ کے اس کو چومتا وہ ذاکر ہو جاتا، کوئی کافر آ کے چومتا وہ مومن ہو جاتا، کوئی بے نمازی آ کے چومتا یعنی اس کی، اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات، حجر اسود کے ساتھ میری بڑی اٹیچمنٹ، حجر اسود کے میں جتنی دفعہ بھی گیا ہوں حجر اسود کو نہیں چھو سکا، یہ بھی دیکھ۔ اچھا نہیں چھو سکتے، اتنا رش ہوتا ہے۔ اچھا میں سمجھی کہ ہر بار نہیں۔ اچھا اب استعلام اس حجر، کی خواہش بھی ہے نا میرے بھائی کی، اچھی بات ہے، اسی خواہش کی وجہ سے بار بار جائیں گے۔ اب کیا، اب سنیں حجر اسود کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ جس شخص نے رسول اللہ کو نہیں پایا اور وہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہے تو حجر اسود کو چھو لے، یہ ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ اور آگے سنیں، روایات کے اندر حدیث امام ابن عبد الرزاق نے المصنع میں بیان کیا کہ حجر اسود گویا کہ ایسے ہے بلا تشبیہ و بلا مثال، جیسے اللہ نے اپنا دائیں ہاتھ زمین پر لٹکایا ہوا، جو اللہ کو جا کے مصافحہ کرنا چاہتا ہے وہ حجر اسود سے مصافحہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود کو جو چھوئے گا، یا استلام ہوتا ہے دور سے چھو لینا، یوں بوسہ لے لینا، یوں اشارے سے، استلام بھی ہو سکتا ہے، یعنی اجر میں برابر ہے ظاہراً چھونا یا استلام کرنا۔ فرمایا کہ جو حجر اسود کے استلام کرے گا قیامت کے دن حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا رحم اور کرم کرتا ہے۔ اور جتنے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جتنے لوگ استلام حجر کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں، یہ سب سے زیادہ طواف کرنے والوں اور استلام حجر کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے حجر اسود کی پوائنٹ آف ویو سے؟ نہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ حجر اسود کے حوالے سے حدیث پاک میں یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ انتہائی سفید رنگ کا ہے، انتہائی سفید رنگ اور انتہائی روشن ہے، اور حدیث پاک میں بیان کیا کچھ چیزیں اتنی سفید ہوتی ہیں کہ جیسے وہ آپ کو جیسے ان کے اندر سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اتنی سفید ہوتی ہیں۔ جی، اور اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ پاک کی حکمت ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے اس کی روشنی جو ہے اس کو کم کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر حجر اسود کی روشنی کو برقرار رکھا جاتا تو مشرق اور مغرب دونوں روشن ہو جاتے۔ کیا بات ہے! تو یہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، یہ حجر ابیض ہے اور حجر ابیض سے پھر حجر اسود ہوا ہے، اور حجر اسود ہونے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا ہے۔ حجر اسود جو ہے نا، دیکھا جائے نا، حجر اسود کو جو ہی آدمی بوسہ لیتا ہے یا اس کی زیارت کرتا ہے یا جس طرح کے استلام کرتا ہے، تو استلام کرنے کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے وہ اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حجر اسود کی فضیلت ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک حجر اسود کو دو آنکھیں
اور کان اور زبان عطا فرمائے گا، 2 آنکھیں، کان اور زبان عطا فرمائے گا۔ جس شخص نے اسے بوسہ دیا ہے یا اس کا استلام کیا ہے یہ اس کے حق میں گواہی دے گا، اور جس کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا اللہ پاک اس کی گواہی کو قبول فرمائے گا اور اس بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو یہاں پر کوٹ کرنا جو ہے بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کو جب بوسہ دیا کرتے تھے، حجر اسود کا جب استلام فرمایا کرتے تھے تو وہ بتایا کرتے تھے، حجر اسود کی جانب مخاطب ہو کر وہ کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تو نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے، میں تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں، میں تجھے استلام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اگر آدمی حضور کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس سنت مبارکہ کا اجر اور ثواب بھی اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اس میں اللہ۔ ایک آخری پہلو ضرور یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا اس وقت زمین پر اگر کوئی جنت کی چیز موجود ہے تو وہ حجر اسود ہے، اس کے علاوہ زمین پر جنت کی کوئی شے موجود نہیں، اور فرمایا یہ جب تک موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ قرب قیامت سے پہلے جس طرح قرآن اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود بھی اٹھا کے آسمانوں پر لے جایا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا قیامت سے پہلے۔ کیا بات، بڑی زمین امپورٹنٹ پر بات ہے۔ اس وقت جنت کی اگر کوئی شے موجود ہے تو ایک وہ جنت کا ٹکڑا ہے جو رسول اللہ کے روضے اور منبر کے درمیان ہے، اور یہ ایک حجر اسود ہے۔ تو یہاں پہ ہم بریک کی طرف بڑھیں گے۔ آف کورس عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کلام بھی سنا ہے، لیکن بریک کے بعد ویورز ہم نے بات کرنی ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے تو ان میں سے کس کس نے کعبۃ اللہ کا سفر کیا اور کس کس نے اپنا حصہ بھی ڈالا۔ کچھ تو ہم نے اس پہ بات کی، اس پہ ذرا مزید اور وضاحت کریں گے، بٹ اب بڑھتے ہیں عمران بھائی کی طرف۔ بھیا جی اب آپ کے حصے کی باری آ گئی۔ جی 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 ضرور۔
تیرے سوا ہے شافائے محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میں رسول مکی مدنی کونین میں کون سا کوئی نہیں کوئی نہیں ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کبھی کبھی بھائیوں کو بہنوں کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. تو میں علی بھائی کو ڈانٹ رہی تھی کہ اس بہن کو کبھی کبھی ملتے ہیں ذرا زیادہ مل لیا کریں, کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور مفتی صاحب میں آپ کو بھی تانا مار کیونکہ دیکھیں اب عمر کے جس حصے میں پہنچ گئی ہوں مجھے ذرا سوچنا چاہیے آگے کے بارے میں. لیکن خیر یہ باتیں تو اپنی جگہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہمارے بھائیوں نے اور ہم بریک میں گئے. اب میں چاہوں گی کہ ایک جلدی سے نظر کچن میں بھی ڈال لیں. ہماری پیاری سی ایک گڑیا کچن میں چپ کر کے اپنا کام کر رہی تھی. جی بیٹے. سو کھانا بالکل ریڈی ہے. سنگاپورین رائس ہم نے بنایا ہے, اس کو اچھے سے ازامبل بھی کر دیا ہے اور ازامبل کرنے کے بعد اس کو ڈسپلے کر دیا آپ کے سامنے. ناؤ اٹس ریڈی ٹو ایٹ. آسم, تھینک یو سو مچ میرا بچہ. سو ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں, مفتی غلام یاسین نظامی ہمارے ساتھ ہیں, اینڈ آف کورس رونق لگائی ہے ہمارے سیٹ پہ. کروڑ چاند, 4 کیا کروڑ چاند لگائے ہیں میرے پیارے بھائی. میرا تو ہمیشہ دل چاہتا ہے میں کہوں استاد عمران راحت علی خان قوال مجھے ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں استاد مت لگاؤ, لیکن بہن تو استاد ہی لگائے گی نا. ہمارے لیے تو آپ استادوں کے استاد ہیں اور ساتھ میں ان کی ٹیم. تو علی بھائی ایک بات تو ہم نے کی ہی نہیں. دیکھیں بچپن سے صفا اور مروہ کے بارے میں سن رہے ہیں اور آف کورس زمزم, آب زمزم کے بارے میں ذرا یہ بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفا اور مروہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر وہاں سے جو اپنا رہتے تھے ادھر آ جائیں کعبۃ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے اور درمیان میں جہاں پانی اچھا آپ بھی براق پر سوار, آپ بھی براق پر سوار ہوئے. اچھا جہاں پانی آتا تھا حضرت ابراہیم توقع فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے, چونکہ پانی پر وہ خیمے ڈالتے رہائش رکھ لی جاتی تھی نا, تو نہیں, آگے حکم ہوتا تھا کہ نہیں آگے چلو آگے چلو. اللہ کے حکم سے براق رکی, بے آب و گیا زمین پر, اور اس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے. جب رکی تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. باری تعالیٰ میں بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی اور بیٹے کو تیری آس پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہاں صلاۃ کا نظام قائم ہو جائے. سبحان اللہ. ربنا اس کا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. باری تعالیٰ اب تو لوگوں کے پوری دنیا سے دل اسماعیل اور اس اسماعیل کے گھر کعبہ کی طرف متوجہ کر دے. ابراہیم نے دعا کی کہ لوگوں کے دل اس طرف کھنچائیں. ایسے نہیں دل کھنچتے, یہ انبیاء کی دعا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا اور ورزقکم من الثمرات, یہ بے آب و گیا جو ہے وادی باری تعالیٰ اس کو ثمرات سے بھر دے. کرونا میں ہر ملک قحط کا شکار رہا, لیکن مکہ مکرمہ مدینہ میں قحط نہیں آئی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا, اور آپ دیکھیں پاکستان میں بھی الحمدللہ باقی وہ سارے کیفیت ممالک نہیں سے آئی. بہت بہتر معاملات رہے. اللہ کا بڑا کرم اچھا ہوا. اب پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, اتنی یعنی جب محبت کا عالم, پھر ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی. فرمایا باری تعالیٰ جو اس شہر میں آئے اس کو امن دے دے. پھر فرمایا باری تعالیٰ جو اس شہر میں آئے اس کو سیراب کر دے. پھر فرمایا باری تعالیٰ جو اس شہر میں آئے اس سے خوف اٹھا دے ہر چیز کے حوالے سے. پھر فرمایا کیا خوب بات, اس کے سا اور مد, جس طرح ہمارا کلو کے جی ہے, ہمارے ہیں نا پیمانے, فرمایا باری تعالیٰ ان کے پیمانوں میں برکت دے کہ تولیں تو 1 کلو لیکن ہو وہ 1.25 کلو یا 1.5 کلو. ماشاءاللہ. تو پیمانوں میں برکت کی دعا کی. اس کے بعد پھر وہاں چھوڑ کر گئے. بھائی جب دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں تو بس پھر تو اتنا سا بھی رکھو تو وہ. اچھا اب وہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چھوڑ کے چلے گئے تو پیچھے تو پیاس تھی ساری کی ساری, کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل پانی تھوڑا سا تھا ختم ہوا, وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جب انہوں نے تلاش کیا تو جب اسماعیل علیہ السلام روئے تو وہ بلک کے رو رہے تھے, بلک کے, تو وہ تیزی سے دوڑی ایک طرف اور دوسری طرف. ماں کی محبت کا کیا عالم ہوگا, آپ دیکھیں بچہ اگر بیمار ہو آپ بات کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے. ادھر خود بھی میں ماں ہوں, میرے 1 سیکنڈ آپ نے جیسے ہی کہا نا بلکنے کی بات ہوئی تو ظاہر ہی اولاد جب بلک رہی ہوتی ہے, چاہے وہ اہم ہی بلک بھی رہی ہو, چاہے اس کو بھوک پیاس بھی نہ لگی ہو, تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے.
اور باپ کا بھی. اب وہ دوڑ رہی تھی جب، تو اللہ تعالیٰ کو وہ دوڑنا اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اس وحی کے حکم میں بے آب و گیا زمین پر رہنا، چونکہ جب جا رہے تھے نا حضرت ہاجرہ نے پوچھا کس کے آس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرمایا اللہ کا حکم ہے. تو کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو جب وہ تیسری چوتھی پانچویں ساتویں چکر میں دوڑ رہی تھی کہ پانی نہیں مل رہا، تو پلٹ کے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام، یعنی پیاس کا یہ عالم تھا کہ جس طرح بچہ تڑپتا ہے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو اللہ نے ان کی ایڑی سے چشمہ جاری کر دیا جس کو زمزم کہتے ہیں. اتنا تیزی سے فوارے نکلے، زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا ٹھہر جا. وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھا تو انہوں نے کہا زمزم رک جا رک جا رک جا. پھر اس کے ارد گرد وہ بنی سی بنا دی. اب اس بندی کا نام، اس بندی اللہ کی اس نیک بندی کی زبان سے نکلا، وہ زمزم کے نام پہ جاری ہو گیا. اب وہ صفا اور مروہ کی صحیح کیا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، حضرت ہاجرہ کی اللہ کی اطاعت میں اور بیٹے کی محبت میں وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے عمرے اور حج میں سعی کو واجب کر دیا اور فرض کر دیا. جی مفتی صاحب، آپ بھی اپنا اس بات میں حصہ ڈالیں گے یقیناً. ویسے تو ویورز بہت سے مقامات ہیں اور بہت سی، مطلب اگر ہم صرف ایک ایریا کو کور کرنے کی کوشش کریں فیو اسکوائر فیٹ کی، تو ہم ساری زندگی ہاں بیٹھے رہیں گے، پروگرام نہیں ختم ہونا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ کلفس نوٹس آپ کو دیں، اور مزید اور ہم کوشش کریں گے اگر آپ کو آج کا ہمارا انشاءاللہ پروگرام اچھا لگا تو ایسی نشستیں رکھتے رہیں گے. آخر علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پیارے علی بھائی ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے. جی مفتی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کے اندر جتنے بھی مناسک ہیں نا، وہ اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہیں. اب جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ در حقیقت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا وہ طرز عمل ہے. بالکل ان کا دوڑنا جو ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس عمل کو حج کے واجبات میں شامل فرما دیا ہے، مناسک حج میں. اور اس کی ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جو ہے، یہ صفا اور مروہ یہ دونوں کے دونوں شعائر اللہ میں سے ہیں، یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ان کو ایک نشانی قرار دیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ خواتین ہوں، ان کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کریں. آج کل تو بہت اچھا اہتمام ہو گیا، وہاں پر شیشے بھی لگ گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر یعنی کہ ہوا کا اہتمام بھی ہو گیا ہے. اور مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان تیزی کے ساتھ چلیں گے اور خواتین جو ہیں وہ آہستگی کے ساتھ چلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے گا تو یہ صحیح کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کی علامت ہے. کیا خبر کہ اللہ کے ہاں اس کا یہ طرز عمل اللہ کو پسند آئے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. حج کے اندر جتنے بھی شعائر ہیں اور جتنی بھی یادگاریں ہیں ان میں سے ایک ایک یادگار جو ہے وہ بندے کی بخشش کا ذریعہ ہے. اچھا، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں، ایک بات ضرور ریکویسٹ کروں گی. ویورز، ہر بندے کو یہ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج کریں لیکن ہم سب سے فینسی، سب سے مہنگا والا حج کریں. ویورز، فینسی اور مہنگے حج سے زیادہ کوشش کریں کہ ہر اس مقام پہ جائیں جہاں پہ جانا ضروری، ایک تو فرض بھی ہے اور کچھ ایسے مقام ہیں جہاں پہ جانا سنت ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اس چیز میں نہیں جانا پڑنا چاہیے کہ ہم بزنس کلاس اور یہ اور وہ اور اس قسم کے جو نخروں میں ہم پڑ جاتے ہیں. ویورز، اینڈ میں اس دنیا میں ہم نے نہ تو کسی بزنس کلاس فرسٹ کلاس کے جہاز میں جانا ہے، اسی مٹی میں جانا ہے جس مٹی سے نکلے ہیں، نہ کوئی وی آئی پی ہونا ہے. وی آئی پی صرف اس نے ہونا ہے جس کے اعمال اچھے ہوں گے. اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے آرام اور اپنے نخروں کو نہیں. ہاں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور جو نہیں، جن کے لیے مشکل ہے، دقت ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے گھر کے بڑے ہیں، جب جوان جہان لوگ علی بھائی ان کا صرف فوکس یہ ہوتا ہے کہ کون سا ہوٹل، کون سی کلاس، کون سا یہ ہو. بھیا، ہمارے رب نے کبھی کسی انسان میں فرق نہیں کیا، بے شک، اور اسلام نازل کیا گیا ساری انسانیت کے لیے، کسی ایک قسم کے انسان کے لیے نہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے ویورز، پلیز تھوڑا سا یہ میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے. میری بالکل اوقات نہیں بنتی کسی کو مشورہ دینے کی، کوئی بات کہنے کی بھیا، لیکن یہ چیز جو میں نے آبزرو کی ہے نا، اس سے نا میں بڑی پٹ آف ہو جاتی ہوں کہ ہر بندہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور آج کل یہ فوکس ہوتا ہے کہ کس نے کتنے نخرے والا حج کیا. او بھائی، کیا بات کر رہے ہو؟ صحیح بات. دیکھا جائے نا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اخلاص کہتے ہیں. میں نے اتنے لاکھ کا حج کیا، میں اتنے لاکھ کا حج کیا. دیکھا جائے نا، توفیق جو ہے، حج کی توفیق وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.
عبادات کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب ہمیں اپنی طرف سے کیا کرنا چاہیے؟ جس پہلو کی طرف آپ بھیا نے نیت صحیح کر کے جاؤ. نیت صحیح کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ جانا چاہیے، اور عبادت کے اندر اخلاص جو ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے. ہمیں کوئی بھی کام کرنا چاہیے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. اخلاص کے ساتھ اگر کیا جانے والا عمل خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے. جی بالکل مفتی صاحب. علی بھائی آج کی گفتگو کو پلیز سمیٹ دیں. دیکھیے ان مقدس مقامات جن تمام کا ہم نے ذکر کیا، ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ. ان نشانیوں کی بھی آگہی پیدا کیجیے، یہ آگہی اپنی نسل کو منتقل کیجیے. ہمارے بچوں کو بیسکس کا بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، تو جس طرح آپ سکولز اور واقعی تعلیم کرتے ہیں، یہ بھی ضرور کیجیے. ان کے ساتھ جوڑیے. ان کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا. لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ ایک وابستگی، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سفر کی توفیق دے تو لازمی وہاں پر جائیں اور دیکھیں. ان کی برکات ہیں، وہ آپ وہاں جا کے ہی محسوس کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ تعلیم اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کیجیے. آپ کے تمام بنیادی ارکان، بنیادی چیزوں کے آپ کے بچوں کو علم ہونا چاہیے. ویورز اگین بہت عاجزی کے ساتھ جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ کروں گی کہ دیکھیں ویورز، ہر بندہ اپنے طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس دنیا میں پازیٹیوٹی کی، اچھے کاموں کی، چاہے وہ حقوق اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے کرے، حقوق العباد کے پوائنٹ آف ویو سے کرے. جس طرح ہم نے دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اسی طرح ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ میں نے اسکالر سے پوچھ کے کنفرم کیا بات، اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ اکثر لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی حقوق العباد پہ فوکس کرو، حقوق اللہ کی خیر ہے. آئی ایم سوری ویورز، یہ بات بالکل غلط ہے. جو فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں. فرض کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ پورے کرنے والی چیز ہے. یہ کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن کو ہم پورا کریں گے تو ہم مومن ہوں گے، ہم مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہم نے چیزیں کرنی ہیں. اور پھر آف کورس سنت پہ بھی فوکس کریں اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں. ڈیل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں معاف کرنی ہوں گی چیزیں تو رب تعالیٰ معاف کر دیں گے. وہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیں. صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ میں نے بڑی دفعہ علی بھائی سے بھی بات کی، مفتی صاحب آپ سے بھی، ڈاکٹر سعد صدیقی، ڈاکٹر محمد سعد صدیقی ہمارے بہت ہی بڑے بھائی، ہمارے استاد، ان سے پوچھا، ہر بندے سے، مجددی صاحب سے پوچھا کہ سر مجھے بتائیں، آج کل یہ بڑی عام ہو گئی ہے بات، تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ویورز بات، خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جو فرائض ہیں ان کو آسن انداز میں ہم نے پورا کرنا ہے، اور فیشن اور دکھاوے سے نکل کے جو چیزیں کرنے والی ہیں ان پہ فوکس کریں. یہ فیشن فوشن، یہ ساری نونسنس، میں نے اس طرح سے حج کیا، میں نے اس، یہ رب تعالیٰ نے نہیں دیکھنا. اور بلکہ جب حج پہ جائیں تو دوسروں کے لیے وہاں پہ بھی آسانیاں پیدا کریں. مزے کی بات تو یہ ہے ویورز، اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو کہ جو وہاں پہ جا کے لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کی آسائش کا، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، خود بھی حج کرتے کے فرائض مکمل کرتے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی کرواتے ہیں. سو ویورز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اس نوٹ پہ آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے. نئی شیف کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اپنے پیارے بھائیوں کا، اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کریں گے جو عمر میں تو مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن درجہ باپ والا ہے، کیونکہ آپ کے اساتذہ ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کو وہ رسپیکٹ اور ریگارڈ بھی دینی چاہیے. آپ کا بھی شکریہ، اور اپنے پیارے بھائی عمران کا بھی شکریہ اور ان کی پوری ٹیم کا. تو استاد عمران راحت علی خان، میرے استاد، میں تو کہہ سکتی ہوں نا اپنے بھائی کو استاد راحت علی خان قوال اور ان کے گروپ کو سنتے سنتے آج کا شو کلوز کریں گے. بھائیوں کا بھی شکریہ، عمران بھائی آپ کا بھی شکریہ.
خود کو ولی علی مولا